नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह दुखान, दुखान कहते हैं धुएं को। इस सूरत के बारे में कुर्तुबी में एक रिवायत बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमे की रात या दिन में सूरह दुखान पढ़ी, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। तो सूरह दुखान पढ़ना क्या है? जन्नत में घर बनवाना। तो आप सब चाहें तो अपना जन्नत में घर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ अच्छे से इसको समझ के पढ़ने से। हजरत अबू हुरैरा से मरवी है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमे की रात में सूरह दुखान पढ़ ले तो सुबह उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, यानी सुबह होते वक्त उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। इसी तरह एक और हदीस में आता है, हजरत अमामा की रिवायत से भी आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जुमे की रात या दिन में सूरह दुखान पढ़ ली, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। हाँ मीम हुर्फ़े मुक़त्तात हैं, इनके कोई मायने नहीं होते। वल किताबिल मुबीन, कसम है वाज़ेह किताब की। वाज़ेह मतलब खुली हुई किताब की। यहाँ पर अल्लाह ताला किताब की कसम खाकर कह रहे हैं। इन्ना बेशक हमने, अनज़लना हूं, क्या है ये अनज़लना? फेले माजी, हमने नाजिल किया उसे फी लैलतिन मुबारकतिन, एक रात में। लैला, लैलतिन नकीरा यानी एक रात में, मुबारकतिन बरकत वाली, मुबारका बरकत वाली। इन्ना बेशक हम, कुन्ना है हम। तो अल्लाह ताला यहाँ पर कुरान की कसम खाकर कह रहे हैं कि इसको हमने नाजिल किया एक रात में, मुबारकतिन बरकत वाली रात में। इन्ना बेशक हम, कुन्ना है हम, मुनजिरीन डराने वाले। अब यहाँ पर इस तफसीर के दो मायने आते हैं, इस आयत की तफसीर के। बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये कुरान पूरा का पूरा लोहे महफूज पर उतारा गया और वहां से जिब्रील अमीन वक्त वक्त पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए पहुंचाते थे। और बाज रिवायत में आता है कि लोहे महफूज से पूरा जिब्रील अमीन के हवाले कर दिया गया, फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाते थे। बहरहाल ये जो भी था, लेकिन ये एक रात में, कौन सी रात में नाजिल हुआ? लैलतिन मुबारकतिन, ये रात है बरकत वाली, यानी कौन सी? शब कदर की ताक रात, जिसमें ये नाजिल हुआ। अब सूरह अलक में इसकी पूरी तफसीर है कि कैसे कैसे नाजिल हुआ। और फिर ये कि हर काम का एक वक्त होता है और जो काम अपने वक्त पर किया जाए वो बेहतर होता है, इसलिए अल्लाह ताला भी हर काम वक्त पर करते हैं। जैसे कयामत भी एक वक्त पर आएगी, बेवक्त कुछ नहीं होता अल्लाह के नजदीक भी। तो अल्लाह ताला को इससे हमें भी सिखाना है कि हर काम जो तुम करो वक्त पर करो। अब आप देखिए, कुरान जो है वो नाजिल करना मामूली बात तो है नहीं, बहुत बड़ी बात थी कुरान को नाजिल करना, बहुत अहम काम था ये। इसलिए इसके लिए खास महीना यानी रमजान का महीना अल्लाह ताला ने चुना और एक खास रात, अहम रात इसमें से चुनी। कौन सी? एक रात, ताक रात में से एक, जो आखिर की रातें होती हैं ताक रात, एक रात अल्लाह ताला ने चुनी। फिर खास वक्त का भी एहतमाम किया गया। तो इस तरह जैसे जुमे के हफ्तों में भी आपको पता है कि बाज दिन बाज पर फजीलत अल्लाह ताला ने दी हुई होती है, बाज दिनों को, बाज चीजों को बाज पर फजीलत दी हुई होती है, बाज लोगों को बाज पर फजीलत दी हुई होती है। जैसे हफ्ते के दिनों में सबसे अहम दिन क्या होता है? जुमे का दिन होता है, जिसको हदीसों में बहुत सारी हदीसें रिवायत आती हैं कि उसको अल्लाह ताला ने ईद का दिन बताया मुसलमानों के लिए एक तरह से। इसी तरह महीने में भी इसका रमजान का महीना चूज किया अल्लाह ताला ने, और उस महीने में भी अल्लाह ताला ने एक ताक रात चूज करी और उसमें भी लैलतुल क़द्र, वो एक वक्त चूज किया। और फिर क्या कि अल्लाह ताला इसके जरिए डराने वाले हैं। किससे? किससे डराने वाले हैं? आग से डराने वाले हैं, जहन्नम से डराने वाले हैं। फीहा, इसमें, युफ्रकू, आयत नंबर 4, इसमें युफ्रकू फैसला किया जाता है। देखिए इसका रूट है फा काफ रा, फर्क, यानी फैसला करना और फर्क करना, दोनों इसके मीनिंग होते हैं। ठीक है, इसमें फैसला किया जाता है कुल्लू अमरिन, हर काम का, अल हकीम, हिकमत वाले। इस रात के अंदर हर काम का फैसला किया जाता है। इसके बारे में भी हदीस आती है, इसके बारे में भी रिवायतें मिलती हैं कि
मुफस्सिरीन कहते हैं, इब्ने अब्बास का बयान है कि शब कदर में आइंदा होने वाले तमाम काम या तमाम वाकयात लोहे महफूज से निकल कर ले लिए जाते हैं, यानी हर चीज की खैर और शर, रोजी और मौत, यहाँ तक कि फला शख्स इस साल हज करेगा या नहीं करेगा, ये तक भी फैसला कर देते हैं अल्लाह ताला। किसमें? इस रात में तमाम फैसले हो जाते हैं पूरे साल के, जो फरिश्तों को सौंप दिए जाते हैं। अमरन, एक हुक्म का, मिन इंदिना, हमारे पास से, यानी किसका फैसला करते हैं अल्लाह ताला? हुक्म का, अपने पास से। इन्ना, बेशक हम, कुन्ना, थे हम, मुरसलीन, भेजने वाले। किसको भेजने वाले? यहाँ से मुराद फरिश्ते भी हैं और यहाँ से इससे मुराद रसूल भी हैं, यानी रसूल के जरिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को चुना और वो रसूल अल्लाह ताला पर वही नाजिल करते थे। रहमतन, ये रहमत है, मिन रब्बिका, आपके रब की तरफ से। इन्नहु, बेशक वो, हुवा समीउन अलीम, खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। क्या है रहमत? ये कुरान रहमत है। इसलिए तकदीर से राजी रहना चाहिए और इसलिए तकदीर पर ईमान लाना हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम तकदीर पर ईमान नहीं लाएंगे तो पूरा हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब काम फरिश्तों के हवाले कर दिए कि कितनी रोजी मिलेगी, कितनी औलादें होंगी और कितनी उनकी उम्र होगी, क्या करेंगे, सब फैसले अल्लाह ताला ने कर दिए। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है हाथ पे हाथ रखकर बैठी रहूं और मैं ये कहूं कि क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे रिस्क का इंतजाम कर दिया है और मैं ऐसी बैठी रहूं हाथ पे हाथ रखकर और मैं बाहर ना जाऊं और रिस्क अपने आप चल कर आएगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये लिख दिया रिस्क कितना मिलेगा, तो उसके साथ अल्लाह ताला ने ये भी लिख दिया कि ये मेहनत करेगा, कितनी मेहनत करेगा, कितना रिस्क मिलेगा, कैसी मेहनत करेगा, क्या रिस्क मिलेगा, यानी मेहनत करने के बाद रिस्क मिलेगा, ये भी अल्लाह ताला ने लिख दिया। रब्बी, रब है, अस्समावात, आसमानों का और जमीन का, वमा, और जो बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान है। इन कुंतुम, अगर हो तुम, मूकिनीन, यकीन करने वाले, यानी अल्लाह ताला ने बता दिया, फिर अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि वो आसमान और जमीन हर चीज का रब है, अगर तुम इस बात पर यकीन करते हो। उसी रब ने कुरान नाजिल किया और वो इसलिए किया ताकि तुम अंजाम से डरो, ताकि तुम बुरे अंजाम से डरो। ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, यू ही, वो जिंदा करता है, व युमीतु, और वो मौत देता है। रब्बुकुम, तुम्हारा रब, व रब्बु, और रब, आबाइकुम, तुम्हारे बाप दादाओं का, अव्वलीन, जो पहले हैं। यानी अल्लाह ताला इन सब चीजों की गवाही देने के बाद क्या कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक अकेला है और जिंदगी और मौत उसी के हाथों में है। तो जब अल्लाह ताला ने कुरान में ये कह दिया कि जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, तो हम मौत से इतना क्यों डरते हैं? अगर हमें ये यकीन हो जाए कि मौत उसके हाथ में है, तो इंसान निडर बन जाएगा, मोमिन निडर बन जाएगा, क्योंकि तो मोमिन को एहतियात लेने के लिए कहा है अल्लाह ताला ने, अपनी एहतियात है, और जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है हमें वो करना है। हमें ये कहती मुसलमानों को प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, जो अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान में वो करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मौत से हम भाग नहीं सकते। अगर अल्लाह ताला ने किस्मत में ये लिख दिया कि उसकी मौत इसी साल होनी है, और अगर अल्लाह ताला ने शब कदर की रात में, जिस रात कुरान नाजिल हुआ था, आपको पता है ना, हर रात जो ये आती है उसमें तकदीर में सारे फैसले हो जाते हैं, जिंदगी और मौत के भी हो जाते हैं कि किसको आगे की कितनी जिंदगी मिलनी है, ये भी। और फिर किस्मत जो है अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान बनाने से 50,000 साल पहले ही बना दी थी। तो हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। मोमिन बहादुर होता है, वो डरता नहीं है, बस वो ये है कि जितनी जिंदगी उसको मिलती है वो उतनी जिंदगी जो है नेकी के काम में गुजारता है। वो ये सोचता है कि इस वक्त हालात बहुत खराब चल रहे हैं, मुझे ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम करना है। ऐसा ना हो अगर मैं इस हालात में खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया, या मैं अल्लाह के पास चली गई, या मेरा इंतकाल हो जाता है, कम से कम मेरे नेक काम मेरे साथ रहे। इसलिए जितने बुरे हालात हों उतना ही ज्यादा आप नेक काम करना शुरू कर दें, जिस तरह आपसे बन पड़े वो आप नेक काम, क्योंकि जितनी जिंदगी है वो हमें नहीं पता, जितनी मिलनी है बस उतनी मिलेगी, इससे ज्यादा हमें मिल नहीं सकती। चलिए आगे चलते हैं, आयत नंबर 9। बल्कि हम वो सब, फी शक्किन, शक में,
یلعبون وہ سب کھیل رہے ہیں، یعنی لوگ اس بات پر شک کرتے ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہیں، بلکہ اور تقدیر کے بارے میں شک کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس بارے میں شک مت کرو، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور تمام فیصلے اسی کے ہاتھ میں. فَارْتَقِبْ تو انتظار کیجئے، یوما جس دن، تاتی آئے گا، سماؤ آسمان، بی دخان دھوئیں کے ساتھ، المبین کھلے دھوئیں کے ساتھ. کیونکہ مشرکین مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے، آپ کی بات کو نہیں مان رہے تھے، اس کے اندر شک کر رہے تھے. جب زندہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، قیامت آنی ہے، اس بات پر شک کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا کہہ دیا ان کی تسلی کے لیے کہ آپ انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان آئے گا. کس کے ساتھ؟ دھوئیں کے ساتھ آئے گا، یعنی آسمان کیا ہو چکا ہوگا؟ دھواں ہو چکا ہوگا. تو اس کے بارے میں آتا ہے، ابن عباس کی روایت ہے، اس سے مراد قرب قیامت کی علامت میں سے ایک دھواں ہے، یہاں پر اس کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے، عسیدہ بن الاسید غفاری کہتے ہیں ایک روز ہم قیامت سے متعلق آپس میں باتیں کر رہے تھے، یعنی قیامت کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا قیامت حاضر نہ ہوگی جب تک 10 علامت ایک کے بعد ایک ظاہر نہ ہو جائیں. یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دھوئیں کا نکلنا، تیسرا دابت الارض یاجوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، زمین کا دھسنا مشرق میں، مغرب میں اور جزیرت العرب میں، اور عدم سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو حشر تک لے جائے گی. یہ 10 علامتیں ہیں قیامت کے قریب، جب یہ آئیں گی اس کے بعد ہی قیامت آئے گی. پھر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دھواں چھا جائے گا تو مومن پر اس کا اثر صرف زخام جیسا ہوگا، لیکن کافر کی نس نس میں بھر جائے گا. یعنی کافر کی نس نس میں بھر جائے گا اور اس کے ہر اعضاء سے نکلے گا، یعنی اس کے ہر باڈی پارٹ سے نکلے گا، جیسے کان، ناک، آنکھ، ہر سوراخ جو بھی باڈی کا ہے اس سے نکلے گا. یعنی وہ دھواں مومن کے علاوہ کافر کو بہت زیادہ پریشان کر دے گا. اور لیکن مومن پر کیا اثر ہوگا؟ یہاں پر یاد رکھیے، یہاں سے مراد مومن ہے. مومن یعنی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اس کا اثر کیسا ہوگا؟ دھوئیں کا صرف ایک زکام ہوگا، ہلکا پھلکا سا بس. اور پھر قیامت کے قریب لوگوں پر دھواں ہی دھواں چھا جائے گا، لوگ اس بات سے بہت پریشان ہو جائیں گے اور پھر وہ گھبراہٹ کا دن ہوگا اور پریشانی کا دن ہوگا. آپ دیکھیے تھوڑا سا بھی اگر آسمان پہ دھواں آ جاتا ہے تو آج بھی چاہے وہ پولیوشن سے آئے، دلی میں آپ دیکھیں کس قدر پولیوشن سے دھواں ہو جاتا ہے. کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ پورا آسمان جو ہے وہ بادل ہی نظر نہیں آتے، سورج ہی نظر نہیں آتا اور دھواں ہی دھواں ہوتا ہے. اس سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ گھروں میں بند ہو جاتے ہیں، ان کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، سانس لینے میں ان کو دقت ہوتی ہے، پریشانی اور گھبراہٹ. اور جب قیامت کے نزدیک وہ دھواں آئے گا تو کس قدر پریشانی ہوگی، اس میں کوئی سکون نہیں ملے گا کسی کو. یغشا وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو. کون ڈھانپ لے گا؟ وہ دھواں جو قیامت کے نزدیک نکلے گا، وہ یغشا وہ ڈھانپ لے گا ناسا لوگوں کو. ہاذا یہ ہے عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہے دردناک عذاب، یعنی یہ تو قیامت سے پہلے کا عذاب ہے. ربنا اے ہمارے رب، یعنی لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اے ہمارے رب، اکشف ہٹا دے، شفا سے بنائیے، کشفا شفا دور کرنا، ہٹانا، ہٹا دے، عنا ہم سے، العذاب عذاب کو، انا بے شک ہم، مومنون ایمان لانے والے ہیں. یعنی جب یہ دھواں چھا جائے گا اس قدر پریشان ہو جائیں گے لوگ اور اللہ تعالیٰ سے تڑپ تڑپ کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہم پر سے اٹھا دے، ہم اب پکے ایمان لانے والے، ہم سچے مسلمان بن جائیں گے. جیسے جب بھی کوئی حالات خراب ہوتے ہیں، ہمارے اس وقت بھی جیسے حالات خراب ہو رہے ہیں تو لوگ کیا کہنا، ہم پکے مسلمان بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ بس ایک موقع اور دے دے، یہ عذاب ہمارے اوپر سے ہٹا لے. پھر انا کہاں سے ہوگا، انا کہاں سے ہوگا، لہم ان کے لیے، ذکرا نصیحت کرنا، وقد اور در حقیقت جا یعنی نصیحت کہاں سے ہوگی ان کے لیے، وہ نصیحت
ذکر یہاں پر کیا ہے؟ نصیحت. وقد اور در حقیقت جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول ایک رسول المبین واضح کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے اب کیا ہوا، یعنی جب یہ عذاب آ جائیں گے تو اس کے بعد نصیحت نہیں پکڑ پائے گا کوئی. اس کو بھلے ہی اس کو سمجھ میں آ جائے، بھلے ہی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آ جائے، لیکن ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی اس وقت. کیوں نہیں دے گی؟ کیونکہ رسول آ چکے تھے ہمارے پاس، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ چکے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نشانی بتا دی، اور خود قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے، یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا. تو اس کے بعد جب آخری وقت پہ جب قیامت کی نشانی آئیں گی تو تب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ثم پھر تولو وہ منہ موڑ گئے، عنہ اس سے، وقالو اور انہوں نے کہا، معلم سکھایا پڑھایا، مجنون دیوانہ ہے. کس کے بارے میں؟ یعنی مکہ قریش کے سردار یا جتنے بھی لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کو قرآن کے بارے میں بتانے لگ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانے لگے، قرآن پڑھ کر سنانے لگے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا ہے، یہ تو دیوانہ ہے، نعوذ باللہ. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہی نہیں، ان پر ایمان لے کر ہی نہیں آئے، اور کیا کہہ دیا کہ وہ تو دیوانے ہیں. یعنی اپنی ضد کی وجہ سے اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ لوگ مانے نہیں. انا بے شک ہم، کاشفو ہم ہٹانے والے ہیں، کاشف ہٹانے والا. جیسے ابھی میں نے بتایا نا کشفا ہٹانا، ایک شف اسی سے ورڈ آیا تھا ابھی، تو ہٹا دے. اب یہاں پر کیا ہے؟ کاشف ہٹانے والا. بے شک ہم ہٹانے والے ہیں عذاب کو قلیلاً تھوڑی دیر کے لیے، اور بے شک تم عائدونا لوٹنے والے ہو. ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اور وہ کسی بھی طرح مان نہیں رہے تھے، ہٹ دھرمی پر اتر آئے تھے اور پریشان کر رہے تھے، تو مان ہی نہیں رہے تھے کسی بھی طرح اور بہت زیادہ اذیتیں پہنچا رہے تھے. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا دی تھی. تو عرب میں قحط پڑ گیا تھا، یعنی سوکھا، ڈراٹ پڑ گیا تھا. تو جب سوکھا پڑ گیا تھا تو مشرکین مکہ گھبرا گئے تھے، اور گھبرا کر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس وقت تو میں تمہارے لیے عذاب کو ہٹا دیتا ہوں. یعنی جب نبی نے دعا کری تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تو میں تمہارے سے یہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتا ہوں، لیکن تم کو پلٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. عائدون کہتے ہیں دوبارہ کرنے کو یا لوٹنے کو. آدھا یعودو سے بنا ہے، اور یہ عائدون اس کا اسم فائل ہے. ٹھیک ہے، عائدونا فائل کی جمع، واؤنون لگے نا، اسم فائل کی جمع. یعنی تم سب میرے پاس ہی لوٹ کر آنے والے ہو. ابھی تو میں عذاب ہٹا لیتا ہوں، لیکن آنا تم سب کو میرے پاس ہی ہے. یوما جس دن نبتشو ہم پکڑیں گے، بتشا سے بنائیے، بتشا، بتش مطلب پکڑنا، ہم پکڑیں گے، البتشتا پکڑ، الکبرا بہت بڑی، انا بے شک ہم، منتقمون انتقام لینے والے ہیں. کون سی پکڑ؟ بعض روایت کے مطابق یہ پکڑ جنگ بدر کی تھی، اور بعض روایت کے مطابق یہ پکڑ قیامت کے دن کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی تو میں تم کو چھوٹ دے رہا ہوں، ابھی تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن اگر میں پکڑوں گا تم کو تو ایسا پکڑوں گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے. یعنی تم میری پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتے قیامت کے نزدیک، جب قیامت کا دن آئے گا. یہ اس پکڑ کی بات ہو رہی ہے. وَلَقَدْ اور در حقیقت فَتَّنَّا آزمایا تھا ہم نے، قبلہم اور در حقیقت ہم نے آزمایا، قبلہم ان سے پہلے، قوم فرعون کو، وجاءہم اور آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، کریم عزت والا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کو چھوڑو، ان سے پہلے تو ہم نے سب کو آزمایا اور قوم فرعون کو بھی آزمایا. ان کے پاس بھی ایک عزت والے رسول آئے تھے. اور کون آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور عمران اور ہارون علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے. 2 رسول ان کے پاس آئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کے پاس بھی رسول آئے اور ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا. اگر یہ مشرکین مکہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ اس پر صبر کیجئے، یہ ایک آزمائش ہے. اس سے پہلے بھی ہم آزمائش لے چکے اور لوگوں سے بھی. ان یہ کہ ادو
حوالے کر دو، ہمیں دے دو، ادو مطلب دینا، دے دو الیہ میری طرف، عبادہ بندوں کو، اللہ ہی اللہ کے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسولون ایک رسول ہوں، امین امانت دار۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے پاس آئے تھے نا، تو فرعون کے پاس وہ آئے تھے، اور کیوں آئے تھے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کو چھڑوانا تھا۔ اس کی تفسیر بھی آپ کے پاس آ چکی ہے ماشاءاللہ سے، آپ پڑھ چکے ہیں ساری تفسیر کہ کس طرح فرعون نے جو ہے غلام بنا رکھا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے نہیں کیا، اور کیا کہا کہ میں ایک رسول ہوں، امانت دار رسول ہوں، لیکن فرعون نے ان کو بھی جھٹلا دیا۔ وَأَن اور یہ کہ لا تعلو نہیں تم سرکشی کرو، تعلو کس سے بنائیے؟ عین لام واو، اس کا روٹ میننگ ہے علو سے، علو علا بھی اسی سے ہے، یعنی سرکشی مت کرو، یعنی بڑے مت بنو، کیونکہ انسان سرکشی تب کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بڑا بتاتا ہے تب۔ اور یہ کہ نہیں تم سرکشی کرو اللہ اللہ پر، انی بے شک میں آتیکم لایا ہوں تمہارے پاس، بھی سلطان ایک دلیل مبین واضح۔ کس نے کہا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تم بڑے مت بنو، تم سرکشی مت بنو کرو، زمین میں فساد مت مچاؤ، میں تمہارے پاس ایک دلیل لایا ہوں، میں تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیل لایا ہوں، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ وَإِنِّي اور بے شک میں، اُسْتُ یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے سرکشی مت کرو، اور بے شک میں، اگر تم مجھے پریشان کر رہے ہو، یعنی تم مجھے پریشان کر رہے ہو، میرے اوپر مجھے اذیتیں دے رہے ہو، تو یہ سن لو، وَإِنِّي اور بے شک میں، اُسْتُ میں پناہ لے چکا ہوں۔ کس سے بنائی؟ آزا سے۔ آزا اس کا ماضی ہے، یعوذ اس کا مضارع ہے۔ آزا آزو استا استو، میں پناہ لے چکا ہوں، بربی اپنے رب کی، وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کی، یہ کہ ترجمونی تم سنسار کرو مجھے، کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہاری باتیں نہیں مانوں گا۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دینے لگا، تب انہوں نے کیا کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوں اس بات سے کہ تم مجھے پریشان کرو یا سنسار کرو۔ وَإِنْ اور اگر لم نہیں تؤمنو تم ایمان لائے لی مجھ پر، فَاعْتَزِلُونِی تو الگ ہو جاؤ مجھ سے۔ کس نے کہا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لا رہے، اگر تم میری بات نہیں مان رہے، ٹھیک ہے تو تم مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ اور یہ کب کہا؟ بہت بعد میں، ایسا نہیں کہ ایک بار دعوت دی، دو بار دعوت دی اور پریشان ہو گئے نعوذ باللہ، اور پھر وہ کہنے لگے مجھ سے الگ ہو جاؤ، تب جا کے بد دعا۔ نہیں، نبی بد دعا تب کرتے ہیں جب بہت زیادہ لوگوں کو پریشان، جب بہت زیادہ لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں، تب نبی بد دعا کرتے ہیں کسی، اور بہت کم نبی جب بہت حد پار ہو جاتی ہے تب جا کر ان کی وہ بد دعائیں کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ تو جب نہیں مانا فرعون، تب فدعاہا تو اس نے پکارا، ربہو اپنے رب کو، فا مطلب دا، تو دعا اس نے دعا کی، ماضی ہے یہ، اس نے دعا کی، ربہو اپنے رب سے، یعنی اس نے پکارا اپنے رب کو، انا بے شک، ہاؤلائی یہ، قوم مجرمون مجرم ہیں، کیونکہ فرعون مانا نہیں تھا، تب کیا کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ یہ قوم تو مجرم ہے۔ فَأَسْرِ یعنی وہ میری بات نہیں مان رہی، پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، کیا آیا؟ فَأَسْرِ تو لے کر چلو، رات کو لے کر چلو۔ اب پھر آپ کو میں نے یاد ہوگا سیرت میں اسرا بتایا تھا، اسرا کس کو بتایا تھا؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، اس کو اسرا کی رات بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رات کو لے کر گئے تھے جبریل امین ان کو ساتوں آسمان کی سیر کرانے، اس لیے اسری یہ امر ہے، اس میں سے یا غائب ہے، تو اسری یہ امر ہے، یعنی رات لے چلو، تو لے چلو بی عبادی میرے بندوں کو، لیلن رات، انکم بے شک تم، متبعون پیچھا کیے جانے والے ہو، یہ مفعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو، پہلے جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ میری بات نہیں مان رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ میرے بندوں کو، جتنے بھی تم پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان سب کو رات لے چلو، اور تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بتا دی کہ پریشان مت ہونا، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ وت رکی اور چھوڑ دو، وت رکی اور وت رک ہے یہ، وا مطلب اور، ات رک چھوڑ دو، تراکا سے بنائے، اور کاف کے نیچے جو زیر ہے وہ آگے ملانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اور چھوڑ دو، البحرا سمندر کو،
رہون ساکن ٹھہرا ہوا، رہون کا مطلب بھی ہوتا ہے ٹھہرا ہوا، یعنی سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دو، بے شک وہ جندن لشکر ہے، مغرقون غرق کیے جانے والے، مجھول ہے یہ، یعنی وہ غرق کیے جائیں گے، غرق کیے جانے والے۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ جب آپ کو پورا ہجرت کا حکم مل گیا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم مل گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو لے چلو، تو یہ اس وقت روایتوں میں آتا ہے 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ خفیہ طور سے، راتوں رات کا مطلب کیا تھا کہ خفیہ طور سے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے، تو بہت زیادہ رازداری سے کام کیا تھا، رازداری سے پیغام پہنچایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے سب تک، اور بہت ہی سیکریٹلی وہ وہاں سے وہ لوگ نکلے تھے، لیکن پھر بھی 1 لاکھ کم نہیں ہوتے، کتنے بھی رازداری سے کام لیں بہرحال پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ تو جب وہ سب نکل گئے اور اس کے بعد فرعون کو پتا چلا، فرعون کے لشکروں کو پتا چلا، تو فوراً فرعون اور اس کا لشکر بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ کم کتنے ہی ترکو وہ چھوڑ گئے، من جناتن باغات، وعیون اور چشمے، وزروعن اور کھیتیاں، ومقامن اور مقام کریم عمدہ، یعنی پورے بنی اسرائیل سب سارے کے سارے لوگ، وہ اس کے فرعونی، سارے فرعونی یعنی فرعون کے جتنے بھی ساتھی تھے اور خود فرعون، سب اپنے باغات، اپنے گھر، اپنے محل سب چھوڑ کے کس کے پیچھے نکل گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اور بنی اسرائیل کے پیچھے نکل گئے۔ اب پھر کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کر لیا اور جب دیکھا کہ فرعون جو ہے وہ تو بالکل آدھے سمندر تک آ پہنچا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں دوبارہ اس پہ لاٹھی ماروں، یعنی عصا ماروں اور دوبارہ سمندر پہلے جیسا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تم اس کو ٹھہرا رہنے دو، یعنی ساکن چھوڑ دو، اس کو ایسے ہی ٹھہرا چھوڑ دو اور دیکھتے جاؤ بس۔ تو پھر کیا ہوا، جب بالکل وہ بیچوں بیچ پہنچ گئے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر اپنے آپ ہی پہلے جیسی حالت میں ہو گیا اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ اور کیا کیا چھوڑ کے گئے اپنے پیچھے؟ کھیتیاں، باغات، عمدہ مکان، ونعمتن اور نعمتیں، یعنی راحت، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دے رکھی تھی ان کو، وہ نعمتیں، کانو تھے وہ، فیہا اس میں، فاکہین عیش کرنے والے، یعنی سب کچھ چھوڑ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا کچھ دیا تھا، سب کچھ چھوڑ گئے اور کسی کے کام آیا؟ کیا لے جا سکے وہ اپنے ساتھ؟ سارے کے سارے ڈوب گئے اور کچھ لے جا نہیں سکے۔ اس لیے دنیا کی محبت ہمیں اتنی نہیں ہونی چاہیے، دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں وہ اس لیے دے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کا استعمال کریں اور تکبر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم حد سے باہر نکل گئے تو کیا ہوگا، جب ہم مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہم اپنے ساتھ ایک سوئی تک نہیں لے کر جا سکتے، اور ان کے مالک کون ہو جائیں گے؟ کوئی اور ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے وارث، وہ سب ہماری چیزوں کو لے لیں گے۔ تو ایسے ہی کیا ہوا، تو روایتوں میں آتا ہے، بعض کا خیال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو کچھ بچے ہوئے لوگ تھے، بچے کچے لوگ تھے وہاں پر جو رہ گئے تھے، وہ اس جگہ کے وارث بنے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے نا آیت نمبر 28 میں، کذالکا اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا اور وارث بنا دیا ہم نے ان کا، قومن قوم کو، آخرین دوسری قوم کو۔ کون سی قوم تھی؟ کچھ بچے کچھ بنی اسرائیل کے لوگ بچے تھے، کیونکہ 1 لاکھ نکلے تھے، سبھی نہیں نکلے تھے، تو بعد میں وہ اس کے وارث ہوئے، اور بعض کے خیال میں آس پاس کے لوگ جو تھے وہ آ کر وہاں پر بس گئے تھے، تو کتنا عجیب منظر ہوگا، وہ شاندار چیزیں، وہ سب ان کے وارث کوئی اور، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے بنی اسرائیل جب یہاں سے نکلے تھے تو دوبارہ وہ وہاں نہیں آئے تھے۔ فما تو نہیں بکت روئے، بکت کہتے رونے کو، اور نہیں روئے، علیہم ان پر، السماء آسمان، والارض اور زمین، وما اور نہیں، کانو تھے وہ، منذرین مہلت دیے جانے والے، یعنی جب فرعون مرا، فرعون کے ساتھی مرے، تو اس پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین روئی۔ روایتوں میں آتا ہے جب بھی کوئی نیک انسان کا انتقال ہوتا ہے، کوئی نیک انسان مرتا ہے، تو آسمان اور زمین روتی ہیں۔ اور پھر یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کے لیے آسمان میں ایک دروازہ ہے جس سے اس کا رزق اترتا ہے اور اعمال اوپر چڑھتے ہیں، جب یہ مومن شخص مر جاتا ہے تو وہ آسمانی دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، یہ دروازہ اس مومن بندے کو یاد کر کے روتا ہے، اور دنیا میں جس مقام پر وہ نماز پڑھتا تھا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا، جب زمین میں اس مقام پر اس مومن بندے کو وہ نہیں پاتی
تو وہ اس کی فراقی میں یعنی اس کے جدائی میں روتی ہے. تو جب کوئی مومن بندہ جاتا ہے تو ذرہ ذرہ روتا ہے، یہاں تک کہ اگر کہیں پر ذکر ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ کا اور اچانک سے ذکر ہونا بند ہو جائے اور وہ اس جگہ بالکل خاموش ہو جائے تو وہ جگہ بھی روتی ہے. جس طرح جگہ گواہی دیتی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا ہر جگہ گواہی دیتی ہے، ہماری دیواریں اور ہر چیز ہمارے امپریشن چھوٹ جاتے ہیں اور ہر چیز ہمارے لیے گواہی دیتی ہے، اسی طرح روتے بھی ہیں ہمارے لیے. اگر کوئی نیک بندہ جاتا ہے تو اس کے لیے روتے بھی ہیں. کیونکہ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین کی پکار کے بارے میں بائبل میں بھی ہے، اس کے بارے میں بائبل میں بھی آتا ہے کہ خداوند نے فرمایا زمین سے مجھے حابل کا خون پکارتا ہے. مطلب جس زمین پر مظلوم کا خون گرے تو وہ زمین بھی فریاد کرتی ہے اور زمین بھی شکایت کرتی ہے یہاں پر ظلم ہوا ہے. پھر بخاری کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھجور کے تنے پر ہمارے نبی خطبہ دیا کرتے تھے تو جب آپ نے دوسرا ممبر بنوا لیا تو اس کھجور کے تنے سے باقاعدہ اس طرح آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی آہیں بھر کر رو رہا ہو، کیونکہ ممبر چینج کر دیا تھا نبی نے تو وہ ممبر بھی رو رہا تھا، کیونکہ اب رسول اللہ یہاں سے ہٹ جائیں گے اور خطبہ میرے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ نہیں دیں گے تو وہ ممبر بھی رویا تھا. تو جو بھی اچھے کام کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر تو ہر چیز اس کے لیے روتی ہے. لیکن جب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب فرعون مرا، فرعون کے ساتھی مرے تو نہ تو آسمان رویا نہ زمین روئی، بلکہ انہوں نے بھی سکون کی سانس لی کہ یہاں سے ظلم کم ہو گیا. ولاقد اور در حقیقت نجینا نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو من العذابی عذاب سے مہین ذلت والے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پھر ذلت والے عذاب سے بچایا، ذلت والے عذاب سے نجات دی. کون سا تھا یہ ذلت والا عذاب؟ فرعون نے جو ان کو قید کر رکھا تھا، ان کی عورتوں کو قید کر رکھا تھا، ان کے بچوں کو مار ڈالتا تھا، ان پر ظلم کرتا تھا، ان سے غلامیاں کرواتا تھا، بڑے بڑے محل بنواتا تھا، دن رات گدھوں کی طرح ان سے کام کرواتا تھا. اس عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. من فرعون سے آگے بتا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، فرعون سے بے شک وہ تھا عالین سرکش، من المسرفین حد سے بڑھنے والوں میں سے. یعنی کون تھا وہ؟ سرکش. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیونکہ وہ سرکشی کرتا تھا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا. ولاقد اور در حقیقت اخترناہم چن لیا ہم نے انہیں، چن لیا ہم نے انہیں علی علم کی بنا پر، یعنی علم کی وجہ سے، علی العالمین تمام جہانوں پر. کس کو؟ علی علم مطلب کیا ہے یہاں پر کہ بنی اسرائیل کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے تورات دی، کتاب دی، رسول دیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی. بنی اسرائیل کو تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، ان کو چن لیا تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کا حق ادا نہیں کرا، اپنے قرآن کا حق ادا نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ علم چھین لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو دے دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم وہ بہترین امت ہو جو دوسروں کے لیے اٹھائی گئی ہو. لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو بھول گئے، اس لیے ایک کے بعد ایک عذاب آ رہے ہیں. جب ہم اپنی ذمہ داری کو بالکل پہچان جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ کام کرنے لگیں گے، اللہ کا کام کرنے لگیں گے تو یہ تمام عذاب ہمارے اوپر سے انشاءاللہ ہٹا لیے جائیں گے. کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، بالکل جیسا ہمارے ساتھ اب ہو رہا ہے. بنی اسرائیل کے ساتھ ایک ایک کر کے ان کے اوپر ایسے عذاب آتے تھے لیکن وہ باز نہیں آئی وہ قوم. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا لیا اور پھر امت محمدیہ کو چن لیا. اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میرا کام نہیں کیا تو میں تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آؤں گا. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو لے آئیں. اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کرنی ہوگی، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے کام کو کرنا ہوگا اور قرآن کا حق ادا کرنا ہوگا. وَآتَيْنَاهُمْ اور عطا کی ہم نے انہیں من الآیاتی نشانیوں میں سے ما جو فیہا اس میں بلاء آزمائش تھی مبین بہت بڑی، یعنی نشانیاں دی ایک کے بعد ایک نشانیاں آئیں یعنی معجزات. یہاں پر نشانیوں سے مراد ہے معجزات، ایک کے بعد ایک معجزات بھیجے لیکن وہ باز نہیں آئے، اس کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے. پھر بلاؤن کا مطلب ہوتا ہے ایسی آزمائش جو حادثے اور واقعوں سے تعلق رکھتی ہوں.
جس میں خیر اور شر دونوں کی صورتیں ہوں. تو ان کے پاس بھی اسی طرح سے آزمائش آتی تھی، جیسے کبھی ان کے پاس طوفان، کبھی قحط سالی، کبھی ٹڈیوں کا عذاب، کبھی خون کا عذاب، ایک کے بعد ایک ان کے اوپر آزمائشیں آئی تھی. وَآتَيْنَاهُ، یہ ہو گیا. اِنَّا، بے شک، ہاؤلائی، یہ لوگ، لا یقولون، ضرور ہی وہ کہتے ہیں، ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا مگر، موتتنا، موت ہماری، اولا پہلی، اور نہیں ہے ہم بھی منشرین، اٹھائے جانے والے. مشرکین مکہ کا عقیدہ، اس کی تردید کی گئی ہے یہاں. اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو جھٹلایا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ایک ہی موت آنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا نہیں ہے، تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. جیسے پہلی بار تم میرے سامنے، پہلی بار تم یہاں پر آئے ہو، پہلی بار تم زندہ ہوئے ہو، اسی طرح دوبارہ تم کو آنا ہے. فاتو، تو لے آؤ، بھی آبائنا، ہمارے باپ داداؤں کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. یعنی مشرکین عرب کی آپ یہ دیکھیے ہٹ درمی، کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے تھے کہ دوبارہ سب زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، تو کیا کہتے تھے؟ اچھا تو اگر سب زندہ ہوں گے تو ٹھیک ہے، ہمارے باپ داداؤں کو بھی لے کر آؤ جو چلے گئے ہیں، ان کو زندہ کر کے دکھاؤ اگر آپ سچے رسول ہیں تو. ایسی ایسی وہ باتیں کرتے تھے. اہم، کیا وہ، خیرون، بہتر ہیں، یا قوم تبعین، قوم تبع، اور والذین، اور وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، بے شک وہ، کانو، تھے وہ، مجرمین، مجرم قوم. یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو تبا کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. تبا ایک قوم تھی. کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ تبا یمن کے ہمیر قبیلے کے بادشاہوں کا لقب تھا، یعنی یمن کے قبیلوں کا لقب تھا. اس کے بادشاہ تھے اور یہ جو تھی قدیم یمن کے ہمیر قبیلہ، یعنی 115 قبل مسیح سے 300 قبل مسیح تک ان کو عروج ملا. یعنی یہ قوم کافی سال تک عروج، ترقی پر ترقی کرتی چلی گئی. اور جو پرانے عرب کے لوگ تھے وہ اس قوم کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور ان کو پتا تھا، اور خوب چرچا ہوا کرتا تھا ان کے بیچ میں اس قوم تبا کا، اور پتا تھا ان کو کہ کس طرح وہ قوم ڈیولپڈ ہوئی، کس طرح وہ ترقی کرتی چلی گئی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی. اور قریش کو ان کا ابھرنا اور گرنا سب معلوم تھا، لیکن پھر بھی وہ ان سب واقعے کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ بہتر ہے یا قوم تبا، اور جو ان سے پہلے جن کو میں نے ہلاک کر دیا، سب کے سب کون تھے؟ مجرم. جتنے بھی مجرم لوگ تھے سب کو برباد کر دیا. اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ قوم تبا سبا کی قوم تھی، یعنی قوم سبا جس میں آپ پڑھ چکے نا، بلقیس کا واقعہ. کچھ کہتے ہیں کہ یہ قوم تبا یہی والی تھی، سبا، کیونکہ ان کا لقب بھی تبا تھا. سبا کے بادشاہوں کے لیے بھی تبا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے بھی بہت سے ملک فتح کیے اور بہت ہی ترقی ملی ان کو، اور انہوں نے بھی پیغمبر کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا. اور اس کے بارے میں بھی آپ بالکل ڈیٹیل سے پڑھ چکے کہ کس طرح وہ قوم جو ہے پوری برباد ہو گئی تھی اور کتنی ترقی یافتہ قوم تھی وہ. وما، اور نہیں، خلقنا، وما، اور نہیں، خلقنا، پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبینا، کھیلتے ہوئے. ما، نہیں، خلقناہما، پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، الا، مگر، بالحقی، حق کے ساتھ، ولیکن، اور لیکن، ان کے اکثر لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین یہ کھیل کھیل میں پیدا نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں، اپنی عبادت کے لیے، اپنے کام کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور انسانوں کو اور جنوں کو بنایا. اور یہ سب کچھ ہم کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو کیا تھا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے کھیلتے کھیلتے ہمیں بنا دیا، آسمان اور زمین بنا دی. اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے یہ سب کچھ کھیلتے ویلتے نہیں بنایا اور نہ ہی کھیل کے لیے بنایا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی مصلحت ہے جو میں نے یہ بنائی ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں سب چیزیں دنیا میں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، ہمارا دماغ ایسا نہیں ہے ابھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات، ہر پلاننگ، ہر چیز کو سمجھ سکیں.
کچھ چیزیں ہمیں مرنے کے بعد جب غیب پہ سے پردے اٹھتے ہیں تب نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے تب نظر آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کب ہوگا؟ جب ہم جنت میں پہنچیں گے. ابھی ہمارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دنیا میں دیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنا کم ہے، اس لیے ہم سب چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. تو اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ یہ دنیا کھیل کھیل میں نہیں بنا دی، ایک مقصد کے لیے بنائی ہے اور حق کے ساتھ بنائی ہے. انا بے شک یوم الفصلی فیصلے کا دن، میقاتہم مقرر وقت ہے ان کا، اجمعین سب کے سب، یعنی ایک فیصلے کا وقت ہے. کون سا؟ قیامت کا. اور وہ قیامت آئے گی. اور ایک پھر میں نے ابھی دیکھیں آپ سورت کی شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی کہ وقت کے اوپر، کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. قرآن کا بھی نازل کرنے کا بھی ایک وقت تھا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز فیصلے کے دن کا بھی ایک وقت ہے. یوما جس دن لا یغنی نہیں کام آئے گا، مولن کوئی دوست، ان مولن کسی دوست کے، شیئن کچھ بھی، اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے. یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کب؟ قیامت کے دن. اور پھر دوست کے اوپر آپ کو پہلی کلاس میں بھی بتایا گیا تھا کہ صرف اور صرف جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خاطر دوستیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاطر لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں، وہ لوگ قیامت کے دن بھی ساتھ رہیں گے، میدان حشر میں بھی وہ ساتھ رہیں گے. لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کے خاطر ساتھ نہیں ہے وہ سب وہاں پر الگ ہو جائیں گے. یہ کہ متقی لوگ آپس میں ساتھ ساتھ رہیں گے اور ان میں دوستیاں ہوں گی، اور اس کے علاوہ باقی کے لوگ دشمن بن جائیں گے. مگر من جس پر رحیمہ رحم کرے اللہ اللہ، انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے، العزیز الرحیم زبردست رحم کرنے والا. کون؟ اللہ تعالیٰ. یعنی صرف کون سی دوستی، کون لوگ کام آ سکتے ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، بس وہی کام آ سکتے ہیں. انا بے شک شجارتا درخت، الزقومی زقوم کا. کون سا ہے یہ درخت؟ زقوم کا درخت، جہنم کا درخت جو جہنم میں اگتا ہے. طعامو کھانا ہے، الاسیم گنہگاروں کا. کل مہلی جیسا کہ، کا مطلب جیسا کہ، مہلی پگھلا ہوا تانبا. اصل میں مہلی کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ کو. تیل کی تلچھٹ جیسے آپ دیکھیں نا، تیل پکتا رہتا ہے، لاسٹ میں جو اس کی کاہی سے جم جاتی ہے، جب سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے اور دیر تک گرم رہتی ہے وہ اس میں شدت ہوتی ہے. اور اس مہلی جو ہے پگھلے ہوئے تانبے کے لیے بھی آتا ہے. پگھلا ہوا تانبا بھی اتنا ہی گرم ہوتا ہے، یعنی جس میں کڑواہٹ بھی ہے، تلخی بھی ہے، اور گرم بھی بہت ہے. یغلی جوش کھائے گا، فل بطونی پیٹ میں. جوش کھائے گا مطلب جیسے ابلے گا، جیسے ہانڈی میں سالن ابلتا ہے نا، گڈ گڈ ہوتا ہے سالن ابلتا ہے، ویسے ہی وہ کھانا جو جہنم میں ملے گا وہ پیٹ میں جوش کھائے گا. کا غلی جیسے کہ جوش کھانا، الحمیم کھولتے ہوئے پانی کا، کھولتے ہوئے پانی کی طرح. یعنی ہر چیز بری ہی بری ہوگی جہنمیوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے ان سے؟ خذوہ پکڑو اس کو، فاعتزلوہ پھر گھسیٹو اس کو، فاعتلوہ مطلب گھسیٹنا، گھسیٹو اسے، الا طرف سوائل جہیم درمیان جہنم کے. یعنی کس سے کہا جائے گا؟ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان لوگوں کو، یہ جو گنہگار لوگ ہیں، ان کو پکڑو، ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے کر جاؤ. اور پھر جہنم میں جانے کے بعد کیسا؟ ابلا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، جوش مارتا ہوا کہ آتے ساری نکل کر باہر آ جائیں. اور پھر زقوم کا درخت، اور پھر جہنم کے درمیان بیچوں بیچ اس کو پھینک دیا جائے گا. زخ سما پھر، سبو انڈھیل دو، سواد بابا سبو انڈھیل دو، فوقا اوپر، راسی ہی اس کے سر کے، من عذابی عذاب سے، الحمیم کھولتے ہوئے پانی کے. یعنی کھولتے ہوئے پانی کے عذاب میں اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی عذاب کے طور پر انڈھیل دو. یعنی پورا کا پورا ڈرم پلٹنا. انڈھیلنے کا مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا ڈال دینا، ڈرم پلٹ دینا پورے کا پورا. اور اس کے سر کے اوپر، کہ سر بھی اس کا کھولنے لگے گا. ذق چخ
زخ جو ہے یہ امر ہے، ذاقا یذیقو سے بنا ہے، زخ مطلب امر. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ زخ، چخ. انکا بے شک تم، انتا تم ہی، العزیز الکریم زبردست عزت والے تھے. یہ ماضی ہے کیونکہ اللہ ابھی وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات کہیں گے کہ تم اس پانی کو پیو، یہ جو ابلا ہوا کھولتا ہوا پانی ہے اور یہ زقوم کا پھل ہے، اس کو کھاؤ کیونکہ تم عزت والے سمجھتے تھے اپنے آپ کو. کریم، عربوں کے یہاں جب کسی کو انتہائی عزت دینی ہو، عزت کے مقام پر بٹھانا ہو، تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا کریم. اور کریم جو ہے وہ کرم سے نکلا ہے. عرب جو ہیں وہ شراب کے بھی بہت عادی تھے، یعنی شراب پینے کی بہت زبردست عادت تھی، اور شراب جو ہے وہ انگور سے زیادہ بناتے تھے، اور انگور کی بیل کو بھی کرم کہتے تھے. اب پھر سکاوت کا لفظ بھی اسی کے لیے آتا ہے، یعنی عرب کے لوگ جو تھے وہ شراب پی کر سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں دیا کرتے تھے پیسے، یعنی جو بھی رزق دینا ہوتا تھا یا کچھ بھی دینا ہوتا تھا، پی پی کر بڑی بڑی سخاوت کے کام کیا کرتے تھے. کیونکہ یہ کام ہوش میں انسان کر نہیں سکتا نا، اس کو جو ہے وہ جتنی شراب پیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. تو جو جتنا خرچ کیا کرتا تھا، جتنا سخی ہوتا تھا، وہ اتنا ہی معزز ہوتا تھا، یعنی وہ اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پر کریم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اور پھر کریم ہر عزت والے کے لیے بولا جانے لگا، اس لیے قرآن کے لیے بھی کریم لفظ آتا ہے کیونکہ بہت عزت والا قرآن ہے یہ. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ لے تو چخ، تو دنیا میں اپنے آپ کو بہت کریم سمجھتا تھا نا، اب انجام یہ. انا ہاذا بے شک یہ، ماں جو، کن تم تھے تم بھی ہی اس میں، تم ترون شک کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ یہ عذاب چخ. اور یہ عذاب تو کیوں چخ؟ کیونکہ تم اس دن کے بارے میں شک کرتے تھے، تمہیں یقین نہیں تھا کہ قیامت آئے گی، تمہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ تمہیں حساب کتاب کے دن سے، تمہارے پاس حساب کتاب کا دن آئے گا اور تمہیں جنت یا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بات میں شک کر رہے تھے نا، اب چکھو اس کا مزہ. انا بے شک المتقینا، پھر جیسا کہ قرآن کا انداز ہے، اتنا خوبصورت انداز، اللہ تعالیٰ صرف ڈراتے ڈراتے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی رحمت کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ابھی بہت ڈرا لیا، اب جنت بھی ملے گی جو نیک لوگ ہیں. تو بے شک متقی لوگ فی مقام، جگہوں پر ہوں گے، الامین امن والی، یعنی متقی لوگ سکون سے ہوں گے، امن والی جگہ پر ہوں گے، کوئی پریشانی اور کوئی گھبراہٹ ان کو نہیں ہوگی. فی جناتن، باغوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے. یلبسونا، وہ پہنیں گے، من سندوسن باریک ریشم، و استبرقن اور موٹے ریشم سے، متقابلینا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. باریک اور موٹا ریشم، اصل میں ریشم سے اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں تشبیہ دی ہے، یعنی ہمیں کمپیریزن کر کے بتایا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سب سے اچھی چیز کو بھی بتا دیں گے، یا جو بھی سب سے اچھی چیز اس وقت عرب میں سمجھی جاتی تھی اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. اب ریشم سے زیادہ کچھ اچھا تھا نہیں اس وقت بھی، اور اب بھی آپ دیکھیے جتنی کوالٹی اچھی ہوتی جاتی ہے ریشم کی، اتنے سب سے زیادہ مہنگے ہوتے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس ریشم نہیں ہوں گے وہ، بالکل بہت الگ ہی چیز ہوگی، جو کپڑے ہوں گے وہ الگ ہی چیز کے بنے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اصل بتاتے تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ ہم نے کچھ دیکھ نہیں رکھا. اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تخت پر. اسی طرح وزوجناہم، اور ہم زوج سے بنائے، زوج مطلب جوڑے کو، جوڑا بنا دیں گے ان کا، یعنی بیاہ شادی کر دیں گے ان کی، یا جوڑا بنا دیں گے ان کا، بی حورن، حور سے، این بڑی آنکھوں والی. یدعونا، وہ پکاریں گے، طلب کریں گے، دعوی سے بنائے، یدعونا وہ طلب کریں گے، وہ پکاریں گے، فیہا اس میں، بی کلی ہر قسم کے، فاکہتن پھل، آمینین امن سے، یعنی بے خوف ہو کر. کس کے اندر؟ جنت میں. یعنی جنت میں جو بھی وہ مانگیں گے، جو بھی مانگیں گے نہیں، یہاں پر طلب کی بات ہے کہ اگر ان کا دل بھی کرے گا، طلب کریں گے وہ، تو سامنے وہ حاضر کر دیے جائیں گے ان کے رکھے ہوئے. پھر یہاں پر جو ہے پیچھے حور آیا تھا، اور حور کے لفظی معنی کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، حورا کی جمع ہے، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں آنکھ کی سفیدی، یعنی آنکھ کی سفیدی کے لیے وہ آتا ہے. اور حور بھی پھر اسی سے حسن اور جمال. اور پھر یہ کہ عرب کے لوگ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوتی تھی، جتنی اس کی خوبصورت آنکھیں ہوتی تھی، اس کو اتنا ہی زیادہ اس کو خوبصورت سمجھتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو آنکھوں سے تشبیہ دی ہے کہ ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اس لیے زیادہ تر آنکھوں کا ڈسکرائب کیا گیا ہے حور کا.
اور وہاں پر وہ بے خوف ہوں گے. اب دیکھیے دنیا میں ہمیں کتنا خوف ہوتا ہے، ہر وقت خوف رہتا ہے، اور ابھی بھی اتنا خوف. سب سے بڑا ٹاپک خوف کا کرونا وائرس. اللہ کرے ہمیں کرونا وائرس نہ ہو جائے. اتنی صفائیاں ہو رہی ہیں نا ہر گھر میں جتنی نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کون کون سے ڈس انفیکٹنٹ ڈالے جا رہے ہیں، اسپرے کرے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. کتنا خوف ہے نا. اور پھر اگر یہ خوف چلا گیا تو اس کے بعد ایک اور خوف آ جائے گا، اور یہ خوف نہیں تھا تو اس سے پہلے ایک اور خوف تھا. تو دنیا میں سکون تو ہے ہی نہیں. پھر میں نے آپ کو وہ حدیث بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سکون تو میں نے جنت میں رکھ دیا، اب ڈھونڈ لو جس کو ڈھونڈنا ہے. کیونکہ جب جنت میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ دنیا میں ڈھونڈ کر کیا کریں گے اور کیسے ڈھونڈ لیں گے؟ سکون تو ہے ہی نہیں دنیا میں. اور سکون کہاں پر ہے؟ جنت میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہاں پر وہ بے خوف ہوں گے، سکون سے ہوں گے. لا یذوقونا، نہیں وہ چکھیں گے اس میں موت، مگر الموتتا موت، اولا پہلی. ووقاہم، اور بچا لے گا انہیں، عذاب الجحیم، عذاب سے جہنم کے. یعنی جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے اس دن. اور بس ایک ہی موت آنی تھی، وہ موت آ گئی. اب وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کوئی موت نہیں آئے گی. اسی طرح جہنمی لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کوئی موت نہیں آئے گی. فضلاً، یہ فضل ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے. ذالکا، یہی ہے، هو الفوز، کامیابی، العظیم، بہت بڑی. یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کامیابی ہے بہت بڑی. اچھا، جنت کے بارے میں ایک خوبصورت حدیث بھی آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا، یعنی انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا. اگر میں لے لیتا تو تم اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک کہ دنیا موجود ہے. یعنی اتنا تھا اس میں، اتنی برکت. تو آپ سوچیں کہ وہ کیسی ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی. پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یہ کیا فضل ہے کہ یہ قرآن، اور پھر جو کامیاب ہو گیا اور جو جنت میں پہنچ گیا اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا بہت بڑا اور بہت بڑی کامیابی. فَإِنَّمَا، تو بے شک، یسرناہ، آسان کر دیا ہم نے اسے، بِلِسَانِکَ، آپ کی زبان پر، لَعَلَّهُمْ، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت پکڑیں. اب پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو آسان کر دیا. کس کو؟ قرآن کو. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو آسان کر دیا. جب یہ آسان ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمیں اس کو یقین کرنا ہے کہ نہیں یہ آسان ہے، مجھے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. وَارْتَقِبْ، تو انتظار کرو، بے شک وہ بھی مرتقبون، انتظار کرنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ قرآن آسان کیوں ہے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یعنی بہت بڑے جو فلاسفر ہوتے ہیں ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں جلدی سے سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیوں بنا دیا؟ تاکہ ہر ایک مائنڈ کو یہ سمجھ میں آ جائے. کیونکہ چاہے وہ کم مائنڈ والا ہو، چاہے وہ بہت تیز دماغ والا ہو، ہر کسی کو یہ قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. ہر اسٹینڈرڈ کو، ہر عمر والے کو یہ قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. یہی تو ایک بہت بڑا معجزہ ہے اس قرآن کا، کہ جو بھی پڑھے اس کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. اور پھر اگر وہ نہیں مانے بات، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مشرکین مکہ یا لوگ آپ کی بات نہیں مانے تو انتظار کرو، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. کس بات کا انتظار؟ قیامت کا انتظار. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو اور اپنی طاقت کے مطابق زیادہ سے زیادہ ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرو. پھر یہ جان لو کسی شخص کو محض اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا عمل بھی؟ فرمایا ہاں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں پہنچوں گا، الا یہ کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے. یعنی جنت میں پہنچانا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. چلیے آپ کی صورت پوری ہوئی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.